हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज चारसद्दा की कचहरी में एक ख़ुदकुश हमला हुआ जो कि गुज़िश्ता 13 माह में तीसरा हमला है चारसद्दा में जो हुआ था। इससे पहले चारसद्दा यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ था गुज़िश्ता साल जनवरी में। उसके बाद जो वहाँ की शब कदर के सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ हमला हुआ था, और आज जो चारसद्दा की कचहरी है वहाँ उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये हमला थोड़ा सा मुख्तलिफ इस वजह से था कि गुज़िश्ता दोनों हमलों में ख़ुदकुश हमला आवर पेनिट्रेट कर गए थे अपने टारगेट्स के अंदर, और वहाँ जाकर के उन्होंने ब्लास्ट किया और फायरिंग की जिसमें बहुत से अफराद की जान गई। इस दफ़ा ये हुआ कि पुलिस ने इन तीनों ख़ुदकुश हमला आवरों को गेट पर ही रोका, उनके साथ फायरिंग हुई और उसके बाद तीनों को न्यूट्रलाइज़ किया गया। 2 उसमें से फट गए, जिसकी वजह से जो आसपास लोग थे साइलीन, उसमें से 7 अफराद जो हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है 4 साल का, वो शहीद हुए। ज़ाहिर है नुकसान, इंसानी नुकसान जहाँ पर भी हो वो काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है। तीनों वाक़यात में जमातुल अहरार जो कलअदम जमात है वही मुलव्वस है। आज भी उसने दावा किया है। वहाँ पर हुआ क्या, हमारे जो वहाँ के नुमाइंदे हैं आरिफ हयात, उन्होंने एक ऐनी शाहिद से की जिन्होंने बताया कि उस वक्त जब ये हमला हुआ तो क्या हुआ। सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे 3 खुदकुश जो है ना घायल हो गए हैं। तो पहला जो था ना, वहाँ पे 2 सिविल कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे जाने की कोशिश की उसने अंदर, लेकिन ऐसे चो गुलशेद साहब ने सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी, नाकाबंदी भी की हुई थी, तो उसको जो है ना वहाँ पे फायर करके उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है ना ज़्यादा तबाही नहीं हुई। सामने एक लीड राइटर था, रुखुल्ला नाम था उसका, वो शहीद हो गए। उसके साथ बेटा था, वो भी जो है ना ज़ख्मी हो गया, अभी अस्पताल में है, अल्लाह उसको जो है ना सेहतयाब कराए। फिर दूसरा यहाँ पे आया तो उसने ग्रेनेड फेंका इधर, पुलिस वाले ने वहाँ से फायर की जाने की कोशिश की इसने अंदर, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा। उस वक्त तारीख के लिए लोग आए हुए थे, तकरीबन 50-60 लोग थे यहाँ पे, और ये स्टाफ वाले भी थे। ये सेशन कोर्ट है ये सामने। तो तीसरा जब आया उसने जाने की कोशिश की अंदर, लेकिन वहाँ से पुलिस वाले ने मार दिया। ठीक है। अब जैसे यानी शायद कह रहे हैं, आपने सुने इनकी बातें, तो पुलिस का इन दहशतगर्दों को रोकने में एक बहुत ही बड़ा किरदार था और काबिल तारीफ़ किरदार था। बहुत बहादुरी दिखाई खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में। बहुत लोग कह रहे हैं कि जी इसको कैसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं जब जानी नुकसान हुआ है, लोग कत्ल हुए हैं इस हमले में। जी हाँ, ये भी हुआ है, लेकिन इसके बाद साथ हम ये भी गौर करें कि उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, म्यूनिसिपल कोर्ट्स में तकरीबन 40 वकील थे, तकरीबन 4 जज थे मेरा ख्याल है, और 100 से 150 और लोग थे, और ये साहिलीन थे, और ये 3 खुदकुश हमलावर एंटर हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये जो विजुअल्स आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये चारसद्दा के वकला हैं जिन्होंने पुलिस की हिमायत में आज ही एक जलसा, एक जुलूस निकाला था। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी बाकायदा शाबाशी दी है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ने भी, कमर बाजवा ने कहा है कि ये पुलिस वाले जिन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया है और मारा है इन खुदकुश हमलावरों को, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है। तमाम कमोबेश तमाम सियासी जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से पुलिस के लिए ख़ासी अप्रिसिएशन आई है। और ये ज़रूर बता दूँ कि जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं उसमें भी 7 पुलिस वाले हैं, जिनमें एक लेडी पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। तो पुलिस ने जिस तरह मुकाबला किया, जिस तरह ऐनी शाहिद भी कह रहे थे, 15 मिनट तक ये सारी कार्रवाई चलती रही। तो अगेन जो बेगुनाह जाने गई उसकी तो ज़ाहिर है कोई कंपनसेशन नहीं है। फैक्टर ये है जी कि वो जो हम कहते रहते हैं ना जी कि हमने तो 1 हफ्ते पहले बता दिया था, लेकिन आपने नहीं। ये जो DIG मर्दान है एजाज खान, इनका ये कहना है कि हमें एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब ये होता है फ़ायदा ये कि आप एक हेजी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है कि एक्शनेबल, 7 साए एक नामालूम गाड़ी में एक नामालूम रास्ते से चले गए, इंफॉर्मेशन तो ये भी है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी
یہ بر وقت پولیس تک پہنچی تو پولیس نے ایکشن لے لیا. اچھا یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ابھی ریز کیا ہے, کیونکہ جب ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں نا جی, اب فوجی آپریشن ہوتا ہے کاؤنٹر انسرجنسی, بیسز تباہ کیے, سو آن اینڈ سو فورتھ, زمین سیکیور کی, یہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن. کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں مین فورس آپ کی پولیس ہوگی یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہوگی, اور ان کو ٹائملی اور ایکشنیبل انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے. جب یہ کمبینیشن آپ کو مل جائے اور ساتھ ظاہر ہے کہ عوام کی سپورٹ بھی ہو تو یو کین ون, یو ہیو اے فائٹنگ چانس. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ اس دفعہ تھوڑی سی اسٹریٹجی ٹیررسٹ نے یہ چینج کی کہ وہ اپنے ساتھ بڑا اسلحہ یا کلاشنکوف وغیرہ نہیں لائے تھے, وہ پسٹلز لائے تھے اور دستی بم لے کر کے آئے تھے جو انہوں نے پھر لاک کیے, گرینیڈ جو انہوں نے پھینکے ہیں. تو سیکیورٹی تھی, کیونکہ کچھ میں تنقید یہ ضرور پڑ رہا تھا کہ جی یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب وہ آ رہے تھے تو کسی نے اس وقت کیوں نہیں چیک کیا. اب ظاہر ہے کورٹس ہے ایک جگہ, لیکن پھر بھی پولیس کی اتنی بڑی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے اندر جانے تینوں کو انٹرسیپٹ کیا. کوئی ایک اس میں سے نکل کے بھاگ بھی سکتا تھا, اندر بھی گھس سکتا تھا, تینوں کو انٹرسیپٹ کیا. اچھا شاباشی تو سب نے دی, ٹھیک ہے, اور لیکن مسئلہ ہے کہ ہم بھی مطلب ہم بالکل ہم آنر کرتے ہیں, ہم سلوٹ کرتے ہیں, پھر وہاں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے یوزلی ہم نہیں بات کرتے, وہی ریٹرک میں پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایوارڈ ملے, ٹھیک ہے, کیش چیکس ملے شہداء کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پولیس اصلاحات, ٹھیک ہے, یہ ہماری ابھی ایک وقت کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا میں کچھ حد تک پولیس اصلاحات ہوئے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن ایک ادارہ ہے, اور جیسے مبشر آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یار عوام کو بھی ایک آواز اٹھانی چاہیے, عوام کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. جو تعلق ہے نا وہ کہیں پہ بھی اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا اسی عوام کا اور پولیس کا تعلق ہے, لیکن دوسری طرح یہی تو مسئلہ ہے نا سر, یا بنا دیا گیا. دیکھیں میں ابھی ہمیشہ کسی بھی اگر آپ تہذیب یافتہ معاشرے میں دیکھیں تو دو افراد کی بڑی عزت ہوتی ہے, ایک پولیس والا اور ایک استاد. بدقسمتی ہمارے ہاں یہ دونوں پولیس ریفارم ہو جائیں تو یہاں بھی پولیس ریفارم پر بات کرتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے پولیس عوام, ٹھیک ہے, ٹویٹر پہ فیس بک بھی پیج ہے, اور یہ آج کل بڑی کیمپین چلا رہے ہیں کہ پبلک آواز اٹھائے پولیس اصلاحات کے لیے. اور ایک ان کی کیمپین کا آپ کو میں اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں. یہ ایک SMS کیمپین ہے, بالکل جیسے آپ پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں یا کچھ. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی پولیس کو بدلنا ہے تو صرف آواز نہیں عمل بھی ضروری ہے. اپنی آواز کو اس پکار کا حصہ بنائیں. اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ بڑا سمپل ہے جی, یہ ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے. آپ صرف P اسپیس اپنے شہر کا نام, ایک اور اسپیس اپنا نام, اور 8655 پر SMS کریں. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو, لیکن نہ کرنے کا تو گارنٹیڈ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اچھا, پولیس عوام کی ویب سائٹ میں دیکھ رہا تھا تو بہت انٹرسٹنگ ایمونیلز اور ویڈیوز اور کلپس ہیں کہ ایک عام پولیس کا سپاہی کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کی کس طرح کی لائف گزرتی ہے. اور یہ دوبارہ وہی بات ہے مبشر کہ ایک اعتماد بڑھے اور ایک احساس بھی ہو. بالکل بیڈ ایگز ہر جگہ ہوتے ہیں. آگے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ایک چھوٹی سی ان کلپس کو گیدر کیا ہے آپ کے لیے, ان کو آپ ذرا دیکھ لیں. پولیس کی ہو بقا یہ پکار ہے, رہے محفوظ یہ جانے حفاظت کی ضمانت ہیں کہ ان کے گھر والوں کو بھی تھوڑا صحیح قرار ملے. جو صبح و شام ڈیوٹی پر مامور رہتے ہیں انہیں بھی کچھ لمحے تھوڑا صحیح آرام ملے. جو ساتوں دن اور اب بھی ہمارے حق کی خاطر کھڑے ہیں انہیں اس قوم کا تھوڑا صحیح سلام ملے. کبھی سوچا پولیس بھروسے کا نشان ہوتی ہے, پر لوگ پولیس پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ پولیس کی ڈیوٹی طویل اور تنخواہیں کم کیوں ہوتی ہیں؟ عوام کی حفاظت پر مامور پولیس خود کیوں اتنا غیر محفوظ ہوتی ہے؟ آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت پر مامور پولیس کی اپنی فیملی بے سکون کیوں رہتی ہے؟ اصول اور فرض کی بات کرنے پر پولیس کے تبادلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ
हमारा फ़र्ज़ है कि हम अच्छी ड्यूटी करें, इनकी हिफाजत करें। और 2-3 हज़ार नमाजी आते हैं और ज़ाहिर नमाज़ पढ़ते हैं, हमें उसका सवाब भी मिलता है। अभी मेरे 4 बेटे पुलिस में हैं, तो लोगों ने बोला डर नहीं लगता कि बेटा शहीद हो गया? मैंने बोला नहीं, कला मतलब है ये भी शहीद हो जाएगी तो मैं अपने ऊपर बहुत फ़ख्र करूँगी। शहादत हर बंदे को नहीं मिलती है, तो अभी मैं मतलब है अपने ऊपर फ़ख्र करती हूँ कि मैं एक शहीद बेटे की, एक बहादुर बेटे की वालदा हूँ। भूले तो वो नहीं गा, वो मेरी सांस तक चलता रहेगा। तो अभी अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा बुलंद फरमाए। आपने ये देखा आईजी सिंध एडी ख्वाजा जी सर, खासी अपराइट उनकी जो है शोहरत है। जबरी रुखसत पे भी शायद किसी वजह से भेज दिए गए थे। अभी 2000 अभी हाल ही में पुलिस वाले उन्होंने रिक्रूट कराए हैं और सब तारीफ कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट खासा वो सिलसिला था जी। उन्होंने 7 फरवरी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में खिताब किया। उस खिताब में उन्होंने जो एक चीज़ कही वो मैंने आपके लिए रख ली। एडी ख्वाजा आईजी सिंध जी, वो ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि 21वीं सदी के जराइम से 1861 के पुलिस एक्ट के ज़रिए कैसे लड़ा जा सकता है। ये कवानीन पुलिस फोर्स के लिए नहीं बनाए गए थे, ये कवानीन पुलिस फोर्स के लिए बनाए गए थे, पुलिस सर्विस के लिए नहीं। गुड पॉइंट। इन कवानीन का मकसद खिदमत या मदद नहीं था, बल्कि बर्रसगीर के अवाम को आदाब ग़ुलामी के एहतराम पे मजबूर करके रखना था। अगर हमने 150 साल पुराना कानून नहीं बदला तो हालात भी अगले 150 साल नहीं बदलेंगे। ये डीजी आईजी एडी ख्वाजा का कहना है। तो ये अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हमारा मोरल क्यों डाउन हुआ सिंध पुलिस का और कराची पुलिस का। उन्होंने कहा जी 95-96 में बग़ैर रेंजर्स और आर्मी की मदद से कराची पुलिस ने सिंगल हैंडेडली यहाँ जो टेररिज्म था उसको अपरूट करने की कोशिश की। उसके बाद सियासत का खेल शुरू हो गया। जो लोग जिनके पीछे हम थे वो इक़्तिदार के ऐवानों में नज़र आने लगे, और फिर हुआ ये कि जिन अफसरों ने इस समाज को बचाने की कोशिश की थी वो अपनी जान की भीख मांग रहे थे। गलियों बाज़ारों में उनका जो है शिकार किया जा रहा था बाकायदा, और ये माशरा चुप था जिसको हम बचाने के लिए 95-96 में कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि इतना मोरल डाउन हुआ कि पुलिस वालों ने वर्दी पहन के बाहर निकलना ही छोड़ दिया। तो अब अगर हमारे जो अहकामात देने वाले हैं वो हमसे अजनबी हो जाएंगे, और जो समाज जिसकी सेवा के लिए हमें बार बार कहा जाता है वो भी अजनबी हो जाएगा, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे, हमारा मुराल कैसे अप रहेगा। ये जो है सिलसिला जारी है, इस पर गुफ्तगू। एक सिर्फ छोटी सी बात, क्योंकि मैं भी इनके साथ एक शो में था जो पुलिस अवाम वालों ने ही रिकॉर्ड किया था। दिसंबर की बात है, इनके जो फोर्स्ड लीव पे जाने से पहले, जो भी एलेज फोर्स लीव, तो यही बात उन्होंने की थी। और मेरा इनसे एक सवाल ये था कि पुलिस के अफसरान एक होकर अगर इस चीज़ को रेजिस्ट करें जो सियासी मदाखलत है, तो किस हद तक रुक सकती है। तो ही पार्शली एग्रीड कि अगर, और यही बात कोर्ट में भी हुई थी, मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी के कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस जो हैं, तो तब भी ये कहा गया था कि अगर सरकारी जो भी, और इस लेवल पे आईजी लेवल, डीआईजी लेवल या एसएसपी लेवल, बड़ा अफसर होता है ना 18-19 से 21 ग्रेड, तो अगर वो तय कर लें कि हमने सियासी मदाखलत कबूल नहीं करनी है, तो कितने अफसर आप निकालेंगे, कितने वो करेंगे। तुम कितने घुटो मारोगे। सवाल बहुत है, इनके जवाब हमारे जो गेस्ट हैं ब्रेक के बाद कलीम इमाम साहब, उनसे हम पूछते हैं। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल ब्रेक ले लें, ये गुफ्तगू अभी जारी है। वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने आज जो 4 सद्दा में हमला हुआ उसकी रोशनी में
اس سوال کی ضرورت سنی ہوگی کہ پولیس جو ہے وہی فرسٹ ڈیفنس لائن ہے، اس کو پروفیشنلی کس طرح آرگنائز کیا جائے، کیسی اصلاحات کی جائیں کہ مزید ضرورت نہ پڑے اور ہم ٹیررزم جو ہے یا اس کا جو مینس ہے اس سے نمٹ سکیں. بجائے اس کے کہ ہم تینوں وقت ضائع کریں آپس میں گفتگو کر کے، ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ماہر کو بلا لیا جائے جو تھک اینڈ تھن میں خود ہے. ڈاکٹر کلیم امام صاحب اس وقت ڈائریکٹر نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن ہے، سابق آئی جی اسلام آباد رہ چکے ہیں، موزمبیق اور لائبیریا میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں، اور جو سوڈان کا علاقہ ہے دارفور، اس میں اقوام متحدہ کے پولیس کمشنر بھی رہ چکے ہیں. خطرناک وقت میں 11 ملکوں کی پولیس کے ڈان رہے یہ دارفور میں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. بہت خوب. اچھا، LLM ہیومن رائٹس ہے، ٹھیک ہے، لنڈن سواس سے کیا ہے، لنڈن یونیورسٹی سے، تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کی چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. تو ڈاکٹر کلیم امام صاحب، یہ جو ہم نے 1800 کا پولیس ایکٹ دادی کے جہیز کی طرح سینے سے لگایا ہوا ہے اور ہم اسے چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے، کیا کریں، کیسے جان چھوڑائیں اس سے؟ وسعت، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں بتاؤں آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور اس سے سیکھتا ہوں. آج جو واقعہ ہوا ہے تمام شہیدوں کے لیے میری دعا ہے، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے صحتیاب کرے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب پولیس کی آپ نے کارکردگی بہتر بنانی ہے تو کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوں گی. تو ایک بنیادی چیز جو ہے اس کی لاء کے کانٹیکس میں آتی ہے، جو آپ نے ابھی ذکر کیا. 1861 کا ایکٹ تھا. ہمارے سینئر پولیس افسران نے بڑی محنت کر کے، بلکہ پارٹیشن کے بعد یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ویریس کمیشنز بنے اور چھوٹی چھوٹی اصلاحات آتی گئیں. اور 2002 میں ایک بہت اچھی انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا پولیس آرڈر 2002 کے تحت، جس میں ایڈمنسٹریٹو، اسٹرکچرل، آپریشنل، فنکشنل ساری جو ہے نا اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی. اور وہ ایک بڑا اچھا ڈاکومنٹ تھا. کچھ عرصہ رہا لیکن امیڈیٹلی اس میں امینڈمنٹس آ گئیں، اور کیونکہ مصلحت آ جاتی ہیں بیچ میں، اس لیے بنیادی طور پہ جو پرنسپل مقصد ہے اس آرگنائزیشن کے، عوام کی خدمت کرنا، سروس کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، فورس کا کم اس میں دخل ہو اور سروس کا زیادہ عمل ہو، یہ تمام آرڈر اس حوالے سے تھا. تمام جگہ انفورس ہو گیا چاروں صوبوں میں، اور الٹیمیٹلی یہ واپس جانا شروع ہو گیا. اور ابھی ہم KP اور پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ اس شیپ میں موجود ہے، اور دا لا اسٹل ایگزسٹ دیئر. بنیادی طور پہ دیکھیں یہ آپ کے آبجیکٹیوس آپ کو حاصل کرنے کے وہ وے فارورڈ بتا رہا ہے، اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا، جس میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو تھا اور ماہر اس میں سول سوسائٹی کے سارے لوگ اس میں شامل تھے. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز لی گئیں، اور جو ایگزسٹنگ ہمارے جو سلسلے تھے، چیلنجز تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بڑا اچھا ڈرافٹ کیا. لیکن افسوس یہ کہ ہم اس کو اس طرح کر نہیں سکے، اور ہم کرنا نہیں چاہ رہے، اور مصلحت، ایڈ ہاک گینز، پیٹی گینز، اس کے حوالے سے ہم نے اس کو شیئر کیا. امام صاحب یہ بتائیے، یہ پھر خیبر پختونخوا کی پولیس کے اندر بڑی بات ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جس نے امپلیمنٹ کی یہ چیزیں، تو اس نے ایسا کیا کیا کہ وہاں کی پولیس جو باقی نہیں کر سکے؟ تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے، کیونکہ لوگوں میں بہت انٹرسٹ ہے، سوشل میڈیا پر بھی بات ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس، خیبر پختونخوا کی پولیس، اور آج ہم نے دیکھا بھی جس طرح. تو تھوڑا سا اگر بتائیں گے. ہمیں تو معلوم ہے خیبر پختونخوا کا پولیس ریفارم آرڈیننس کیا ہے، لیکن میں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے مین پوائنٹ 2-3 بتا دوں کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا. مثلاً جو IG خیبر پختونخوا ہے اس کو انتظامی، آپریشنل اور مالی اختیارات میں وہ خود مختار ہے. وہ DIG رینک تک کوئی بھی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر سکتا ہے، اس میں آٹونومس، بالکل خود مختار. مدت جو ہے اس کے عہدے کی ڈسٹرکٹ لیول تک جو پولیس آفیسر ہیں 3 سال سے 2 سال کر دی گئی ہے، مگر اختیارات جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں ان پہ مشتمل ہے. وہ کسی بھی تھانے کا دورہ کر کے بے ضابطگی چیک کر سکتے ہیں. جو DPO ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، وہ ڈسٹرکٹ کونسل کو جواب دہ ہے، پرفارمنس رپورٹ اسے دے گا، وہ باقاعدہ اس پہ بحث ہوگی، اور اگر ڈسٹرکٹ کونسل مطمئن نہیں ہے DPO کی پرفارمنس سے تو وہ IG صاحب سے کہیں گے بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے، کوئی اور بندہ چاہیے. لیکن IG صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہی بندہ رہے گا،
تو پھر پروونشل سیفٹی کمیشن ایک بنا ہوا ہے, ڈسٹرکٹ کونسل والے وہاں جائیں گے, صاحب ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے, وہ جو فیصلہ کرے گا پروونشل سیفٹی کمیشن, وہ آئی جی صاحب اسے ماننے کے پابند, وہ بائنڈنگ ہوگا. اسی طرح ریجنل کمپلینٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے 3 رکنی, جو پولیس کے خلاف زیادتیوں کی شکایت جو ہیں ان کی چھانبین کا اختیار رکھتی ہے. سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ریکروٹمنٹ ہے پولیس میں, اس کے امتحانات انفلوئنس سے بچانے کے لیے, سفارش سے بچانے کے لیے کمپیٹنٹ جو پروفیشنل ادارے ہیں ان کو آؤٹ سورس کیے جائیں گے تاکہ میرٹ پہ بھرتی ہو سکے. یہ موٹے فیچر. تو یہ اگر کریم امام صاحب یہ اگر خیبر پختونخوا والے کر سکتے ہیں تو باقی 3 صوبے کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ابو سر, ٹو بی ویری فیئر, سب سے پہلے تو آپ یہ ضرور کہیں کہ جتنے پروونسز ہیں انہوں نے سب نے پولیس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے, اور اوور دا ایئرز بہت کام ہوا ہے پولیس میں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہاں تک نہیں گئے, لیکن کام بہت ہوا ہے. مثلا تمام جو ہماری 15 پولیس کے ادارے ہیں اور تقریباً بیشتر پولیس کے اداروں کی تنخواہیں ڈبل ہو گئیں. شودا پیکیج بہت اچھا آ گیا, ورکنگ انوائرمنٹ امپروو ہو رہا ہے, سیف سٹی, ٹیکنالوجی, بجٹ, یہ سلسلے چل رہے ہیں. ہاں, جہاں لاء کی آپ نے بات کی, کے پی نے جو ہے اس میں ایک لیڈ لی, ایک ایگزامپل سیٹ کی. دیکھیں ان سارے کام کو کرنے کے لیے آپ کو ول, ڈیلیجنس اینڈ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے, جو وہاں پائی گئی اور جس کی وجہ سے وہ کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن اور یہ جو واقعہ آج کا ہوا ہے, اس طرح کے واقعہ سندھ میں بھی ہوئے ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, فائٹ بیک کیا ہے, آپریشنز کیے ہیں اور مختلف جگہ یہ سب جگہ ہوئے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ لاء سے نا آپ کا آبجیکٹیوز کلیئر ہو جاتے ہیں, آپ کے رولز, آپ کے پروسیجرز اچھے ہو جاتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ وے ٹو موو فارورڈ. آپ سے ایک ٹیکسٹ بک ہے اور اس کو آپ فالو کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو سوچ سمجھ کے بنا رہے ہیں آپ کو اچھے آبجیکٹیوز حاصل ہوں گے. کے پی اس میں کامیاب ہوا ہے, جو میں نے بنیادی وجہ بتائی کہ انہوں نے سوللی انہوں نے کہا کہ نو وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ, دے ڈیڈ اٹ. لیکن باقی پروونسز بھی کر رہے ہیں. ہاں, لاء کا ایشو ضرور آیا ہوا ہے, غالباً ایکسپیڈینسی ہے یا مسئلیت ہے جو بھی ہے, لیکن کر وہ بھی رہے ہیں. یہ جو مسئلیت ہے اور ایکسپیڈینسی ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک وقفہ کا حکم آیا ہے, اس کے بعد اسی موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے جی, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں چارسدہ حملے کے پس منظر میں جو پولیس کا رسپانس تھا اور اس کے بعد پولیس اصلاحات کے اوپر. ہمارے ساتھ کلیم امام صاحب موجود ہیں, سابق آئی جی بھی رہے ہیں. کلیم امام صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی پولیٹیکل ول کی, بالکل آئی ایگری ود یو. ایک چیز جو ہم نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں بھی میں نے بات کی تھی کہ یہی سوال میں نے اے ڈی خواجہ صاحب سے بھی پوچھا تھا, آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پولیس ایز اے فورس, آپ لوگ ظاہر ہے جو جتنے آئی جیز ہوتے ہیں پروونسز کے, وہ آپس میں بیٹھ کر کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ ریزسٹ کریں. آئی گیو یو 2 ایگزامپلز. جوڈیشری, مجھے آج تک یاد ہے کہ بہت ہوتا تھا, 20-30 سال یہ بحث چلی کہ جوڈیشری میں ایگزیکٹو کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جائے. پھر انہوں نے ایک فیصلہ دیا 1996 میں, ججز کیس جس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد سے انہوں نے یہ اختیار لیا کہ ہر چیز مشاورت سے ہوگی, کوئی بھی فریق جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, اور جس انسٹیٹیوشن کی بات ہوگی اس انسٹیٹیوشن کا فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا. تو پولیس کے اندر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر پولیس والے جو ہیں وہ یا تو پروٹوکول ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں یا گھروں پہ بھیجے ہوتے ہیں, یا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی صاحب کے بچے کو پولیس موبائل چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے سامنے نظر آتی ہیں. تو ود ان فورس کیا ایسی کوئی تھنکنگ ہوتی ہے؟ کہیں آپ لوگ بیٹھتے ہیں مل کے؟ جی ہاں, میں یہ بڑا بتاؤں کہ یہ پولیٹیکل ول جو نا ایک کلیشے بن گیا ہے مبشر. بنیادی طور پہ یہ ول کی بات ہے, اور جو کرمنل جسٹس سسٹم کے جو 4-5 کمپوننٹس ہیں نا, اس کی انٹائر ول, اسٹیبلشمنٹ کے ول, یہ ساری ملا کے نا آپ ایک کمبینیشن کہہ سکتے ہیں کہ از اے وے فارورڈ. بائی دس مینس کہ سب نے اپنے اپنے رول پلے کرنے بنیادی طور پہ. دوسرا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دس از اے گورنمنٹ جاب
we are all government servants. It's not like we have to follow a unity of command. We are answerable to the authorities. یہی شروع میں آپ بات, اگر لا ایسا بنے نا تو لا آپ کو بیسیکلی پروٹیکٹ کرے گا. اگر سارے لوگ تھوڑی سی کیمپیننگ بھی تو ہوتی ہے نا سر لا کے لیے. اگر آپ نہیں کریں گے, دباؤ نہیں ڈالیں گے, تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا لا بنانے پہ تیار ہوگا جب ان کو پتہ ہے کہ دے کین ایکسپلائٹ دا پولیس فورس اپنے ذاتی مفادات کے لیے؟ ہاں, تو اور اگر پولیس ریزسٹ نہیں کر رہی ہے تو کون بنائے گا لا؟ مجھے بتائیں, اگر میں کل کو پولیٹیشنز بن جاتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے شروع کر دیتا ہوں تو میں تو بینیفٹ لے رہا ہوں, تو میری طرف سے آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسا لا بنا دوں گا جس سے پولیس ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, ایز اے پولیس فورس, ایز اے لیڈرشپ, ایک ہم سب کا ایک رول ہے, اور خاصے حد تک بہت سے آفیسر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انڈیویجولی, لیکن وہ آپ کو میڈیا پہ پتہ نہیں چلتا اس طرح. یہ پولیس آفیسرز اپنی آرگنائزیشن میں اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کورسپونڈنگ اور جو باقی جن سے ان کو کولابریٹ کرنا ہوتا ہے, یہ ٹھیک ٹھاک پریشر ڈالتے ہیں, باتیں منواتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بہتری آ چکی ہے. مثلا تنخواہوں میں اضافہ, شہداء پیکیج میں اضافہ, ٹیکنالوجی آ گئی سے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. دوسرا آپ نے کہا کہ بالکل یہ ایک دیکھیں, ہماری 15 پولیس کی آرگنائزیشنز ہیں اور ہم تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہیں پاکستان میں. ہم فوج کے بعد تقریباً دوسرا بہت بڑا شعبہ ہے اس ملک کے. اس کو مینیج کرنا ایک آسان کام نہیں ہے. پولیس آج بھی وہ محکمہ ہے فوج کی طرح اور باقی کی طرح جہاں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے انٹرنلی. اگر آپ اے ڈی خواجہ یا کسی سے پوچھ لیں, وہ بتائیں گے کہ مہینوں میں کتنے لوگوں کو سزائیں ملی گاڑی مس یوز کرنے پہ, لیکن پتہ نہیں چلتا, بتایا نہیں جاتا اس طرح. خاصی اکاؤنٹیبلٹی ہے, لیکن اس اکاؤنٹیبلٹی کا وہ رزلٹ شاید نہیں آ رہا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ڈیفینیٹلی ادھر ہے. لیکن دا ایشو, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیں, آپ نے جو بات کی نا, اکٹھا ہونا, یونٹی شو کرنا. میں یو این میں رہ کے آیا ہوں, 3 سال میں ڈارفور میں رہا ہوں. ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا تھا کہ لیڈرشپ کی پروفیشنلزم بڑھائیں, کمپیٹنس بڑھائیں. مجھے یعنی کہ میں پولیس کمشنر تھا اور سال میں مجھے 3 دفعہ ٹریننگ پہ بھیجتے تھے اور کم سے کم 10 سے 15 ہزار ڈالر خرچ کرتے تھے. ان کو یہ بھی پتہ چل گیا اس کا مشن اینڈ ہو رہا ہے, اس کے باوجود مجھے ٹریننگ کراتے تھے. وہ لیڈرشپ پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ان کو پتہ تھا کہ اس کو جب انالوجی دیتا ہوں آپ کو کہ جب اس کو بال ملے تو یہ گول کر کے آئے گا یہ لیڈر, اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے وہ. ہمارے ہاں یہ کیپیسٹی کا بہت بڑا ایشو ہے, ٹریننگ کا ایشو ہے, ان کو پروفیشنسی کا ایک ایشو ہے. لاز اپنی جگہ, لیڈرشپ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے ہمارے آرگنائزیشنز کے اندر. کلیم صاحب, ابھی آپ نے بات کی اور بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ انڈیویجولی بہت لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور پولیس آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہے, اگر ہمیں نہیں نظر آتی وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے لیکن بات کی کہ ایک لیگل کور بھی چاہیے اور ظاہر ہے کہ کچھ سسٹمز جیسے کہ ٹریننگ کو بھی امپروو کیا جائے. میرا سوال صرف یہ ہے کیسے؟ اگر فرض کریں کہ پولیٹیکل بل نہیں ہے, اگر ہم چلیں سندھ کی بات کر لیں, بلوچستان کی بات کر لیں, پنجاب کی بات کر لیں, عوام اس کو کیسے پش کرے؟ اب یہ پولیس عوام کی ایک ایس ایم ایس کیمپین ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے, لیکن آن اٹس اون اٹ از ناٹ انف. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بار بار سیاستدانوں سے اپیل کرنی چاہیے, اگر وہ نہیں سنے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں, اس میں دیکھیں ویریس سٹیپس ہیں جو لیے جاتے ہیں اور لے رہے ہیں لوگ. اس میں جو سینئر لیڈرشپ کی انٹریکشن ہوتی ہے ایٹ ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ, ان کو مختلف طریقے سے وہ پریزنٹیشنز دیتے ہیں, اپنے جو ہے لاجکس پیش کرتے ہیں, ریشنل پیش کرتے ہیں, اور اس کا رزلٹ آتا ہے. ود ان آرگنائزیشن بھی وہ اسی طرح چیک اور بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ رزلٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اب پولیس عوام ساتھ ساتھ کی آپ نے مثال دی, دس از ون آف دیم. دس از کمیونٹی پولیسنگ بیسیکلی, اور اس کے ذریعے ہم سب کو انوالو کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں, دیکھیں جو کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے 4-5 چیزیں ہیں. ہم خود ہیں, ماسز ہیں ہمارے کلائنٹس, پروسیکیوشن کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے کہ وہ چلان کر سکیں, کورٹس نے سزائیں دینی ہے, جان وہاں بھی نہیں چھوٹے گی. پھر پریزنس میں جا کے ریفارمس اور ریہیبلیٹیشن میں ہم نے حصہ لینا ہے. عوام کو ہم یہ ساتھ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے پوچھنا ہے, یو آر اوور اوور سائٹ باڈی, آپ ہماری رہنمائی کریں, ہمیں پکڑ دکڑ کریں ہماری بھی, اور ہم نے ودن بھی خود کرنی ہے اور لیڈرشپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر طریقے سے اور بات وہ سمجھ سکیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری میرا سوال ہے مختصر سا. آپ نے کہا کہ یہ کام
کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ بہت لمبا کام ہے, بہت مشکل کام ہے, اور جنرلی ہمیں مشکل کام کرنے کی عادت نہیں ہے, ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ کینسر کا علاج کر لیں ہم پیناڈول سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ کی رائے بھی لینی ہے اس سے. یہ جیسے یہ ڈولفن فورس ہم بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بڑے نئے یونیفارم دے دیے اور یہ بڑی ہائی فائی موٹر بائک دے دی اور بیریٹے پکڑا دیے, ہاں, اور یہ ایک اسپیشل فورس بن گئی. یہ زیادہ ششکا ہے یا اس کا کوئی ایکچولی کوئی رزلٹ بھی ہوتا ہے, یا یہ صرف ایک دکھاوے کے لیے ہے کہ نہیں ہم نے ایکچوئل جو کام کرنا ہے وہ تو نہیں کیا, لیکن ہیئرز اے ڈولفن فورس فار یو؟ دیکھیے میں اس کو پرسنل, اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں نا, میں ایز اے لیڈر یا جب میں ایز اے آئی جی ہوتا ہوں, میرے پاس 10 میرے چیز سامنے ہوتی ہیں اور میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. مثلا میں چاہوں گا کہ میں تھانے کی کنسٹرکشن ٹھیک کروں, چیک پوسٹیں ٹھیک کروں, یونیفارمز دوں, میں ان کو اسلحہ دوں, سال میں ان کو فائرنگ کراؤں. یہ بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں, لیکن جہاں مجھے کوشن ملتا ہے آگے جانے کا, فار ایگزامپل مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں ایک شاید ڈولفن فورس بنا سکوں, ایک ایکسٹرا لیوریج لے کے یہ بھی کوشش کرتا رہا ہوں جو باقی کام ہے, اور یہاں تو میں کامیابی حاصل کروں, تو دیر وی موو اہیڈ. یہ لیڈرشپ یہ کر رہی ہوتی ہے, اینڈ دس از واٹ دے ہیو ڈن ایگزیکٹلی ان پنجاب. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی پرائرٹی ہو سکتی تھی, لیکن وہ وہاں سے شاید ادھر کامیابی نہیں ہو رہی تھی, یا وہ شاید بجٹ کا کوئی ایشو ہوگا. انہوں نے کہا جہاں کامیابی ہو رہی چلے وہاں لے لیں, لیکن اگین اس کو اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ اس کا ڈولفن کے اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں, جو سیف سٹی پروجیکٹس ہیں اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں ہر جگہ جو مطلب یہ کریم امام صاحب یہ سب ریزلٹس تو آ رہے ہیں, لیکن ٹریجڈی جو ہے جس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے شاید کہ اچھا آئی جی آئے تو اچھی چیزیں ہو جاتی ہیں. ڈیپینڈ سارا کر رہا ہے آدمی پہ, ادارے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا. ادارے کے ساتھ کیا کریں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. ابھی میں آپ کے پروگرام میں آنے سے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کینیڈا, تو میں نے کہا میں پروگرام میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی مشورہ دیں گے کینیڈا کی پولیس کے بارے میں. اس نے کہا صرف ایک بات کہہ دیجیے گا کہ میں یہاں کینیڈا میں رہتا ہوں اور مجھے نہیں پتا اس علاقے کا ایس ایچ او کون ہے, ایس پی کون ہے, ڈی ایس پی کون ہے. یہاں نظام کام کرتا ہے, ہمارے یہاں بھی نظام کو کام کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا کیونکہ انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. اور اگین اس میں آپ کو دیکھیں, آپ نے یہ پولیس کا یہ حساب ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کیسے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. کہیں آپ نے ریفارمز کرنے ہیں, کہیں آپ نے انقلابی قدم لینے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. دنیا میں ایسے ہوا ہے جو باقی ڈیولپنگ کنٹریز. بہت شکریہ کلیم امام صاحب. میرے خیال میں آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا اور یقیناً ہو سکتا ہے, یہی سب کہہ رہے ہیں, لیکن چھان لیجئے. لیکن اگین پولیس اور عوام مل کے ہی یہ کر سکتے ہیں, یہ الگ سے نہیں ہو سکتا. اس میں تمہاری انقلابی باتوں کے ساتھ اور کلیم امام صاحب سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک انٹرویو لیں گے, اس لیے کہ کچھ باتیں کھل کے ظاہر ہے, وہ وردی میں تو نہیں کر سکتے نا بھارت. ٹو بی کنٹینیوڈ. بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک. جب سے 7 پہ حملہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ یا سوشل میڈیا سے باہر بھی ایک ریفرنس مستقل سننے میں آ رہا ہے, ہو لال میری پت رکھیو بلا جھولے لال سندڑی دا سیون دا. میرا فیوریٹ. آپ کوئی اندازہ ہے کتنے گلوکاروں نے آج تک گایا ہوگا اس؟ سر میں نے 150 200 تقریباً 20-30 تو پاکستانی ہیں, اس میں کرس بتائیں 100. اوکے, آپ 200. اچھا, کوئی اندازہ ہے کہ یہ لکھا کس نے ہے؟ نہیں. ساغر صدیقی صاحب تھے, اردو کے بہت مشہور شاعر, فٹ پاتھ پہ انتقال ہو گیا ان کا. یہ کب کی بات ہے؟ بعد میں بتا دوں گا. کوئی اندازہ ہے کہ کس نے موسیقی ترتیب دی ہوگی؟ نہیں سر. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک فولکلور وہ زندہ ہے یا مر گیا, کسی کو کچھ نو آئیڈیا سر. میرا اپنا آئیڈیا یہ تھا کہ ایک فولکلور ہے جو کہ ہاں یہ سینہ بسینہ یہ دھن جو ہے. ماسٹر عاشق حسین صاحب ایک بڑے مشہور فلم ڈائریکٹر تھے لاہور کے, انہوں نے سب سے پہلے اسے ایک فلم کے لیے گوایا تھا اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گیا. ہزاروں لوگ جیسا کہ آپ کہہ چکے ہیں گا رہے ہیں اور گاتے رہیں گے. خود ماسٹر عاشق حسین صاحب کس حال میں ہے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. don.com نے ایک ان پہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی ہے, چلائیے گا.
دھمال وہ پہلا گانا ہے جی میرے جبھی فلم کا. لال داس کو بھی میں نے سنایا یہ لال میری پتہ رکھیے بلا جھولے لال. تو وہاں سے وہ کیٹروں کے لیے میں نے ریکارڈ بھی کر لیا. وہاں وہ تکیات تھا بنا ہوا, وہاں لوگ مسکین لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ رکھا ہوا تھا جبھی فلم میں دینے کے لیے. اور نور جہاں کا پہلا گانا تو نور جہاں نے گایا نہیں سے, اس کو میں نے فلم میں ڈالا پھر اپنے لال میری پتہ رکھیے بلا جھولے لال. ہمارے شاہ عنایت بھٹی صاحب, عنایت بھٹی صاحب کے ساتھ ان کی پکچر کا تھا, وہ دیا نوانیاں ان کی پکچر تھی یہ, اس کا میوزک میں نے کیا تھا وہاں. عنایت صاحب بھٹی نے بھی گایا ایسے, اور جنہوں نے سنا ہے نا اس نے گایا ایسے گایا. پیر قلندروں کا مولا علی ہے, یہ گانا بڑا ہٹ ہوا ہے. یہ ڈنڈیاں کٹا کے دے گئے موڈا ماجدہ, اکھیاں سے پیار دیا پہلیاں نشانیاں گجیاں نشانیاں. اور بھی فلمیں کی تھی. آخری دور کے پاس یہ اسی حساب میں کئی پکچریں کی ہے میں نے. جرمن نے پکچر کروایا میرا گانا ایک, اس بے وفا نے داغ تمنا دیا مجھے, پہلا گانا میرا مہندی سے نگایا. یہ بدلا میری وفا کا یہ اچھا دیا مجھے. کوئی حکومت کا آدمی نہیں آیا کبھی پوچھنے کے لیے. ڈسکس کرتے ہیں ریڈیو پہ, ٹی وی پہ کر لیتے ہیں آپس میں. ہاں جی پیچھے جائے نواز شریف نے کیا کسی کے ساتھ, وہ گا رہا تھا کوئی لڑکا, کوئی اچھا گا رہا تھا, انہوں نے کبھی تمہارا گانا بڑا مجھے اچھا لگا ہے. انہوں نے آخا یہ آپ نے بنایا ہے؟ کہتے ہیں جی میں نے نہیں بنایا, یہ عاشق حسین نے بنایا ہے. وہ کہنے لگے پھر جی کہ میں عاشق حسین کو ملوں گا. نواز شریف نے یہ کہا. دل نہیں چاہتا کسی سے مدد لینے کے لیے کسی سے, کیونکہ کوئی مدد کرتا نہ ہو, کوئی عزت نہ کرتا ہو کہ ہاں یہ آرٹسٹ آدمی یار اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہمیں. اس تو کرے. پھر وہ باتیں سن کے جا رہے ہوں تو مجھے اس سے کیا ملا؟ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, میرے انداز کو انداز نوا یاد نہیں, میں نے پلکوں پہ در یار پہ دستک دی ہے, میں وہ ساغر ہوں جس سے کوئی صدا یاد نہیں. ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, میرے انداز کو انداز نوا یاد نہیں. ساغر دی کی میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے یہاں. یہ گانا کو لکھوایا تو اس کے پیسے بھی لے لیں, کیونکہ یہاں اس کو عزت ملتی تھی, کھانے کو ملتا تھا, پیسے ملتے تھے اس کو مجھ سے کہ پریشان انہوں ہوا کریں, یہ اپنے پاس رکھے نا, آپ کو کچھ سگریٹ سگریٹ پی لیں گے. وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو گانا یہ میں نے یہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے, یہ آپ کو میں نے یہ دینا ہے, تو طرز بھی آپ نے بنانی ہے اس کی. اسی وقت مجھے کچھ سنایا اس کا, میں نے اسی وقت اس کو طرز سنایا اس کی فوراً. ہے لال میری پتہ رکھیے بلا جھولے لال. عاشق حسین میرے میوزک ڈائریکٹر میرے والد صاحب جی ہیں, اور میرے استاد جی بھی ہیں. میں کی بورڈ بجاتا ہوں. کی بورڈ پہ یہاں پہ کام نہیں ہے, اس ملک میں کام نہیں ہے, پریشان ہے روزی سے, اور اس کی وجہ سے میں اپنا پکوڑے کی دکان کی ہے. میں پکوڑے بیچ کے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. جتنے آرٹسٹوں نے گایا ہے, کسی نے آ کے یہ نہیں کہا بھی ہم نے آپ کے گانا دھمال گائی, ہمیں بڑی عزت ملی, بڑے پیسے ملے. جو بھی آرٹسٹ گاتا ہے اس کو چاہیے کوئی 1 روپے میں سے 10 پیسے یا 5 پیسے یا 2 پیسے نکال کے, جتنا کمائی ہوتی ہے اس میں سے کچھ نکال کے ماسٹر عاشق حسین کو, کیونکہ اس کی دھمال سے یہ ہٹ ہوتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہیں. ماما نو پیرا بچڑے دینے, پیڑا نو دینے, ویر ملا جھولے لالن, سندڑی دا کبھی سیبن دا سخی شو باز کلندر. دمادم مست کلندر, علی دا پہلا نمبر, دمادم مست کلندر, سخی شو باز کلندر.